एपिसोड 10। बादशाह खान मुझे धकेलता हुआ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर पहुंच गया। वहां एक कुदरती तौर पर हमवार जगह थी। ये प्लेटफॉर्म नुमा हिस्सा गुलफामाबाद की तकरीबन सीध में वाक़ था। वहां से गुलफामाबाद की कच्ची पक्की झोपड़ियां दिखाई दे रही थीं। मुझे वो जगह बता दो जहां तुमने 6 लाख रखे। बादशाह खान ने बेहद सफाकी से कहा। वरना, मैंने मजाका उड़ाने वाले अंदाज में कहा, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। मुझे मंजूर है, मगर दिल कलेजी तुम मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि ये दोनों चीजें मुझे बेहद पसंद है। बकवास बंद करो खाना खराब का बच्चा, वो दौड़ कर बोला। फिर कीना तो उस निगाहों से देखता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने एक बार फिर चारों तरफ का जायजा लिया। ताक़ुब में आने वाला दिखाई दे जाता तो सबसे पहले उसी से निमट लेता, ताकि बादशाह को चाकू हाथ में लेकर अदाकारी ना करनी पड़ती और मुझे तासुर ना देना पड़ता जैसे खौफ के मारे मेरा दम निकला जा रहा हूँ। बादशाह खान हलक से एक वहशियाना चीख निकालता हुआ मेरे करीब आया। फिर उसने फिजा में चाकू से खौफनाक कौस बनाई, जैसे एक ही बार में मेरी अंतड़ियां निकाल फेंकना चाहता हूँ। मैंने फुर्ती से दाएं जानिब छलांग लगाते हुए उसकी कलाई पर हाथ डाल दिया। सिकंदर को ज़ेर करना इतना आसान नहीं है बादशाह, जबकि तुम महज नाम के बादशाह हो, ताश के पत्ते। हम जोर आजमाई करते हुए एक दूसरे के करीब आए तो बादशाह ने सरगोशी की। रामन को बहुत खतरनाक आदमी है। कौन? वही जो साकिब स्नेक से हमारा ताकुब कर रहा है। मैंने अभी अभी दाएं जानिब के नशेब की तरफ उसकी झलक देखी है। फिर मैंने तजब्जुब के आलम में कहा, अगर हम इस मसनूई लड़ाई को जारी रखते तो बेसूद था, क्योंकि सूरत में जख्मी करना तो दरकिनार, हमारे हाथों एक दूसरे को खराश तक ना आती। मैंने महसूस कर लिया था कि बादशाह मुझ पर हमला करने और मुझे नुकसान पहुंचाने से गुरेज कर है। शायद उसकी वजह यह थी कि मैंने उसे अपनायत से खाना खिलाया था और उसे अपनों जैसा सलूक किया था। मेरा ख्याल है तुम मुझे जख्मी करके निकल जाओ। नहीं नहीं, इस तरह बात नहीं बनेगी। वो नजदीक आकर तुम्हारा जायजा लेगा, इसके बाद मुमकिन है वो तुम्हें मजीद जख्मी कर दे। तो फिर तुम्हारे जहन में क्या मंसूबा है? मैंने हाथ पैर चलाते हुए कहा, मेरा चाकू वाला हाथ पकड़कर दोबारा झटका दो, ताकि चाकू पहाड़ के नशेब में जा गिरे। मैं निहत्था हो जाऊंगा। फिर हम एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए उसकी तरफ बढ़ेंगे। मैंने ऐसा ही किया। बादशाह खान का दूसरा वार मैंने खाली जाने दिया। फिर उसकी कलाई पकड़कर झटका मारा। उसने चाकू पर गिरफ्त ढीली कर दी। नतीजतन चाकू उड़ता हुआ नशेब में जा गिरा और निगाहों से उजल हो गया। इसके साथ ही मैंने जोर लगाकर बादशाह को उछाल दिया। उसने गिरते संभाला लिया और एक बड़ा सा पत्थर मुझ पर खींच मारा। मैंने झुकाई दी तो पत्थर नशेब में चला गया। फिर जवाबन मैंने एक बड़ा पत्थर उठाया और बादशाह पर चलाने की बजाय दाएं तरफ उछाल दिया, क्योंकि मुझे उस तरफ एक साई की झलक दिखाई दी थी। इत्तेफाक से निशाना ठीक बैठा और उस तरफ से एक दिल दोस्त चीख सुनाई दी। उस तरफ दौड़ने से पेशतर मैंने बादशाह खान के करीब पहुंचकर उसकी कनपट्टी पर एक भरपूर हाथ रसीद कर दिया। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसके हलक से बेमाने आवाज निकली और वो दोहरा हो गया। उसकी हैरत बजा थी, इसलिए कि यह हिस्सा उसके मंसूबे में शामिल नहीं था। उसके दोहरा होते मैंने उसकी गुद्दी पर ताबड़तोड़ 2-4 मुक्के और रसीद कर दिए। नतीजा यह हुआ कि उसे जमीन चाटना पड़ी। जमीन पर गिरते उसने दम साध लेने में अपनी आफियत समझी। इतना तो वो समझ चुका था कि मैं उसे बेबस देखना चाहता हूँ। उस तरफ से फारिग होकर मैंने छलांगे लगाई और दाएं जानिब के उस नशेब की तरफ बढ़ा जहां से रामन को की चीख सुनाई दी थी। वो एक तंग से डरा था। मैं उसके करीब पहुंचा तो मुझे वहां कुछ न मिला, जबकि मैं बेहोश रामन को की तवक्को करा था। पत्थर खाकर गिरते तो मैंने उसको देखा था। सूरत से मेरे जहन में ख्याल आया कि मुमकिन है उसने मुझे डॉज दिया हो। अगर ऐसा था तो लाजमन अब मैं हकीकी और जानलेवा खतरे से दो चार था। ये तो तय था कि तंजीम के लड़ाके मेरी जान नहीं लेंगे, क्योंकि सूरत में वो 6 लाख रुपए से महरूम हो जाते जो उनकी दानिश में मेरी तहवील में थे, जबकि मुझ पर तशद्दुद करने या मुझे अपाहिज करने के बाद वो मेरी जुबान से कुछ उगलवाने में कामयाब हो सकते थे। मैं दाएं जानिब देखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अकब से आवाज आई, ठहरो। मैं ठिठक कर रुक गया। अब मेरी तरफ मुड़ो, मगर होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना मैं जमीन खोद कर तुझे यहीं गाड़ दूंगा। मैं उसकी तरफ मुड़ा। उसे देखकर मेरे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ती चली गई। उसका चेहरा दाढ़ी मूंछों से आ रही था और जिस्म किसी गेंडे की तरह ठोस था। साकिब स्नैक में रोशनी की कमी के बायस मैं उसका सही तौर पर जायजा नहीं ले सका था। अब उसे देखकर ही रूह फना हो रही थी। कद-ओ-कामत में वो मुझसे निकलता हुआ था। उसने कॉर्डराय की पतलून और आधी आस्तीन की जर्सी पहन रखी थी, इसलिए मुझे उसके बाजू की मछलियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसके बाएं हाथ में लंबी नाल का एक रिवॉल्वर दबा था, जिसका रुख ज़ाहिर है मेरी तरफ था। रिवॉल्वर की नाल चमकदार थी, इसलिए डूबते हुए सूरज की रोशनी उससे मुनक्किस हो रही थी, जबकि उसका दहाना तारीक था और तारीकी के पीछे मौत छुपी बैठी थी। तुम बहुत खुश होगे कि तुमने बादशाह खान को ज़ेर कर लिया। बादशाह तो हमारे एक मामूली सा मोहरा है। उसने खुहार लहजे में कहा। तुम्हारी तंजीम के असल मोहरे कहाँ हैं? मुझे उनके नाम और पतों से आगाह करो, ताकि मैं एक साथ सबको ठिकाने लगा सकूं। बहुत खूब, जियाले मालूम होते हो। घर से निकलते वक्त तुमने माँ से दूध तो बख्शवा लिया था ना?
ریوالور ہاتھ میں تو تم جیسے گیدڑ بھی شیروں کی طرح گرجنے لگتے ہیں۔ تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ ریوالور تو میں نے حفظ متقدم کے طور پر نکال لیا تھا، ورنہ میں تو جیسے مچھروں سے یوں ہی نمٹ سکتا ہوں۔ میں لہجے سے اس کی قومیت کا اندازہ نہیں لگا سکا، کیونکہ اس کی اردو بہت رواں تھی۔ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ وہ عرصے سے اس ملک میں مقیم ہے، یا پھر اس نے باقاعدہ زبان سیکھی ہے۔ آؤ اور اپنی حسرت نکال لو، میں اس کھلونے کو درمیان سے ہٹا لیتا ہوں، اس نے کہا اور ریوالور اپنی ہپ پاکٹ میں ڈال لیا۔ میرے رگو پے میں سنسنی دوڑ گئی۔ بنیادی طور پر تو میں محض ایک جیب تراش تھا، اور میں نے اس فن میں ہی مہارت حاصل کی تھی۔ لڑائی بھڑائی اور دھماکے دار چیزوں کا استعمال میری سرشت میں شامل نہیں تھا۔ میں تو دوسروں کی تکلیف پر کلیجہ نکال کر رکھ دینے والا آدمی تھا۔ دوسروں کا خون کیسے اچھال سکتا تھا؟ میری مشاق انگلیاں تو صرف بلیڈ سے کھیلتی تھیں، جنہیں میں جیبوں پر آزماتا تھا۔ میں تو چرمی بٹووں سے کھیلنے کا عادی تھا، موٹے پتلے اور گداس بٹوے، جن کی تہوں میں رنگا رنگ نوٹ انگڑائیاں لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت جان پر بنی ہوئی تھی اور حریف طاقت آزمائی پر آمادہ تھا۔ اس کا کوئی بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا مجھے للکار رہا تھا، اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ جائیں ماں کہاں ملے گی۔ اچانک اس نے جس لگائی اور کسی چیتے کی طرح اڑتا ہوا میری طرف آیا۔ میں پھرتی سے دائیں جانب ہوا، مگر اس کی گرفت سے نہیں بچ سکا۔ اس کا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور دوسرا تھوڑی پر جا پڑا۔ میں نے اپنے جبڑے ہلتے محسوس کیے، زبان دانتوں تلے آ کر کٹ گئی۔ چند لمحوں بعد میں نے اپنی زبان پر خون کا ذائقہ محسوس کیا۔ سینے پر پڑنے والا مکہ بھی قیامت خیز تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس اڑنے بھینسے کو میں طاقت کے بل پر قابو نہیں کر سکوں گا۔ اس پر مجھے کوئی اور ہی حربہ آزمانا پڑے گا، مگر وہ ظالم مجھے اس کی مہلت بھی نہیں دے رہا تھا۔ میرے گرتے اس نے میری کن پٹی پر 2-4 ٹھوکریں جمائی، اور جب میں نیم جان سا ہو گیا تو اس نے گریبان پکڑ کر مجھے اٹھا لیا۔ زمین سے اٹھتے ہی میں نے ایک پتھر اٹھا لیا۔ لاشعور میں اپنے تحفظ کا خیال تو دبا ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اس وقت کچھ نہیں کر پا رہا تھا، یا میرے ہاتھ پاؤں ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تاہم اس ایک لمحے میں مجھے موقع ملا تو میں نے فوری طور پر پتھر اٹھایا اور اس کی کھوپڑی پر رسید کر دیا۔ اس کے حلق سے کرہ چیخ نکلی اور اس نے سرعت سے اپنا ہاتھ چلایا۔ میرے ہاتھ میں دبا ہوا پتھر اچھل کر نشیب میں جا گرا۔ میں ایک بار پھر نہتا ہو گیا۔ تاہم یہ دیکھ کر مجھے قدرے اطمینان ہوا کہ میں نے اسے زخمی کر دیا ہے۔ سر پر لگنے والا وار کاری ثابت ہوا۔ اس کی کھوپڑی کھل گئی۔ خون کی ایک موٹی سی دھار اس کی پیشانی سے لکیر بناتی ہوئی آنکھوں میں آ رہی تھی۔ اس نے اضطراری طور پر اپنی آنکھوں میں گرتا لہو پہنچا تو اس کا چہرہ اس میں لتھڑ گیا، اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک دکھائی دینے لگا۔ اس نے یکلخت اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو اس کی ہڈیاں کڑکڑائیں۔ اب استخوانی اور بے رحم انگلیاں مجھے گرفت میں لینے کے لیے بے چین تھیں۔ اس کی خون آلود آنکھوں سے درندگی جھلک رہی تھی۔ اس نے مجھ پر جس لگائی۔ اس بار میں تیار تھا، لہٰذا میں دائیں بائیں ہٹنے کے بجائے سرعت سے بیٹھ گیا، اور میں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ اس کا گینڈے کی طرح بھاری جسم مجھ پر آن پڑا، تاہم میں اس کے نیچے مکمل طور پر دب نہ سکا، کیونکہ میں نے اپنے ہاتھ آگے کیے ہوئے تھے۔ اس کے گرتے ہی میں نے پوری قوت سے اسے بائیں جانب اچھال دیا۔ اس طرف کیکٹس سے مشابہ ایک پودا تھا، بلند قامت، اس کی تیز دھار کانٹوں والی شاخیں جڑ سے اوپر تک سیدھی تھیں۔ رامن کو اڑتا ہوا اس کے اوپر جا گرا۔ اس کے حلق سے ایک طویل اور لرزہ خیز چیخ نکلی۔ پودے پر گرتے اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ پر چلائے۔ نتیجتاً وہ اپنے آپ کو شدید زخمی کر بیٹھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ کانٹے کسی تیز بلیڈ کی طرح نوکیلے تھے۔ اندھا دھند ہاتھ پیر پھینکنے کی وجہ سے اس کے جسم پر لمبی لمبی خراشیں پڑ گئیں، جن سے خون رسنے لگا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور پاؤں جما جما کر پہاڑی سے اترنے لگا۔ ڈاکومن تو میرے تعاقب میں نہیں آ سکتا تھا، البتہ اس کی دل دوز چیخیں سن کر گرد و نواح کی آبادی کے لوگ ضرور متوجہ ہو سکتے تھے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ سڑک پر چلنے والے لوگ راکومن کی چیخیں سن کر ٹھٹکے اور سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ان میں سے 1-2 آدمی پہاڑی کی طرف بھی بڑھے۔ اب میں سیدھا اتر کر ان کی گرفت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ گلفام آباد کی وہ دکانیں جو لبے سڑک واقع تھیں، ان کے دکانداروں میں سے کسی نہ کسی نے مجھے اور بادشاہ کو پہاڑی پر چڑھتے ضرور دیکھا ہوگا۔ میرے تنہا واپس جانے پر وہ شک و شبے میں مبتلا ہو جاتے۔ ان کا شبہ ایسی صورت میں قوی ہو جاتا جبکہ اوپر سے راکومن کی کر میں ڈوبی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ سیدھا اترنے کے بجائے میں اوپر ہی اوپر ولیکا سیمنٹ فیکٹری کی طرف دوڑنے لگا۔ پہاڑی کے اوپر کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، مگر لوگوں کے چلنے پھرنے سے پگڈنڈی سی بن گئی تھی۔ البتہ نشیب و فراز کافی تھے۔ کہیں کہیں سے پگڈنڈی بے حد تنگ ہو گئی تھی، اس لیے وہاں رفتار کم کرنا پڑی، ورنہ پاؤں رپٹ جاتا اور میں نیچے گر جاتا تو یقیناً ہڈیوں کا سرما بن جاتا۔ بھاگنے کے دوران میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ لوگ پہلے تو صورتحال معلوم کریں گے، اس کے بعد ہی میرے تعاقب میں آئیں گے۔ کافی آگے جا کر پہاڑی ختم ہو گئی اور ڈھلان شروع ہو گئی۔ میں وہاں سے نیچے اترا۔ اس جگہ سے کسی نے ضرورتاً چٹان کو کاٹ دیا تھا۔ دائیں جانب نصرت بھٹو کالونی تھی۔ پہاڑی سے اتر کر میں کالونی میں داخل ہوا تو تھکن سے چور چور تھا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے ایک نلکے پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور جیب سے کنگھا نکال کر بال درست کیے۔ پھر ایک چائے خانے میں جا بیٹھا اور چینک والی چائے منگوا کر پی۔ اب میں خود کو قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ نارتھ ناظم آباد کا ایک بلاک
نصرت بھٹو کالونی سے ملحق ہے اور وہاں سے 3 نمبر بس چلتی ہے۔ میں بس میں بیٹھ کر ناظم آباد پہنچا اور پھر وہاں سے دوسری بس میں لیاقت آباد روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں بستر پر گرا۔ جوڑ جوڑ اس طرح دکھ رہا تھا کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ لیٹتے ہی نیند آ جائے گی، لیکن تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس روز کے پیش آنے والے سنسنی خیز واقعات میرے پردہ تصور پر کسی فلم کی مانند چل رہے تھے۔ عجیب اتفاق تھا کہ بادشاہ خان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ واقعات نے ایک دشمن کو دوست بنا دیا تھا۔ دوستی کا یہ سفر اتنی تیزی سے طے ہوا کہ وہ نہ صرف میرے لیے ہمدرد ثابت ہوا بلکہ فرشتہ رحمت بن گیا۔ نامعلوم میری کون سی نیکی کام آ گئی تھی، آج میں موت کے منہ سے نکل آیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے لیے دشمن تک پہنچنے کی راہ اتنی آسان ہو جائے گی۔ میں بہرحال بعد میں بادشاہ خان سے راہ و رسم بڑھا کر اس سے بلیک ہاک تنظیم کے بارے میں پوچھ سکتا تھا۔ اسے تنظیم میں شامل ہوئے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا تھا، مگر میرا قیاس تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوگا۔ جہاں تک نیلم کا تعلق تھا تو میں اسے شکست دے چکا تھا، بذات خود اسے اور راکومن کو بھی، جبکہ اس نے سلوک سے بادشاہ خان کا دل مٹھی میں لے لیا تھا۔ اب مجھے ہوشیار رہنا تھا کیونکہ نیلم ان محاذوں پر ناکام ہونے کے بعد تیسرا وار بھی کر سکتی تھی۔ میں دیر تک بادشاہ خان، اس کی زندگی اور اس کے بھائی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اس دہشت پسند تنظیم کے بارے میں بھی سوچا جس کے کارکن برسوں سے اس ملک کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ میں نے پختہ عزم کر لیا کہ ملک کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مجھ سے جو بن پڑے گا وہ ضرور کروں گا۔ شب بیداری کے نتیجے میں صبح دیر تک سوتا رہا، حتیٰ کہ دروازے پر دستک کے شور نے مجھے بیدار کر دیا۔ دروازہ کھولا تو جمی کو کھڑا پایا۔ اس نے بتایا کہ کل اس نے میرے گھر کے کئی چکر کاٹے مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے جمی کو کل کا سنسنی خیز واقعہ سنایا تو وہ ششدر رہ گیا۔ وہ صورتحال بہت خراب ہے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ آپ ہوشیار رہیں۔ کچھ دیر بعد میں تیار ہو کر جمی کو ساتھ لے کر ہوٹل گیا۔ ہم نے مل کر ناشتہ کیا۔ جمی کو کوئی کام تھا تو وہ چلا گیا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ آج اتوار کا دن تھا، بازار وغیرہ بند رہتے تھے۔ چھٹی کے دن یوں بھی دھندا ذرا مندہ ہی ہوتا ہے، لیکن مجھے دھندے کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ میرے پاس اتنا کچھ موجود تھا کہ برسوں شاہانہ زندگی گزار سکتا تھا۔ میں دوپہر کے وقت گھر سے نکلا اور سفاری پارک روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح دل بھی بہل جائے گا اور کل کی تھکن بھی دور ہو جائے گی۔ میں پارک جا پہنچا۔ ایک تو چھٹی کا دن تھا، دوسرے خاصی گرمی پڑ رہی تھی اور کراچی جیسے شہر میں تفریحی مقامات نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے پارک میں بچوں، لڑکیوں، عورتوں اور مردوں کا ایک ہجوم تھا۔ بڑی رونق اور چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ ایسے ہجوم میں ہی شکار کھیلنے کا مزہ آتا ہے، مگر میں کسی شریف آدمی کی جیب کاٹ کر اس کی سیر و تفریح غارت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی مجھے اس کے بیوی بچوں کی بددعاؤں کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اچانک اس ہجوم سے الگ تھلگ کار پارکنگ میں نیلم اپنی کار میں بیٹھی نظر آئی تو میں چونک پڑا۔ وہ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے کوئی ٹھنڈا مشروب پی رہی تھی۔ وہ اکیلی ہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ ہلکے آسمانی رنگ کے شلوار قمیص میں تھی، بڑی متاثر کن لگ رہی تھی۔ چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ اپنے اس جانی دشمن کو دیکھ کر میرے لبوں پر ایک بے اختیاری مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج کی شام نیلم کے ساتھ منائی جائے۔ مزہ تو اس میں ہے، نوک جھونک بھی ہو جائے گی، تفریح بھی رہے گی، دل و دماغ بھی تر و تازہ ہو جائے گا، اور اس طرح شاید یہ شام ناقابل فراموش بھی بن جائے۔ میں ٹہلتا ہوا اس کی نظروں سے اپنے آپ کو بچاتا کار کے اگلے دروازے کے پاس جا پہنچا۔ وہ مخالف سمت میں دیکھ رہی تھی اور رونقوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے بالکل خبر نہ ہو سکی کہ اس کا دروازے کی طرف کوئی کھڑا ہے۔ وہ یوں بھی کھلے دروازے کی طرف پیٹ کیے بیٹھی تھی۔ میں دوسرے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ میں نے جائزہ لیا تو وہ مقفل نظر نہ آیا، اس کا شیشہ بھی اترا ہوا تھا۔ مجھے اپنے انجام یا نیلم کے غصے کی کوئی پرواہ نہ تھی، اس کے باوجود میں نے دروازہ کھولنے میں بہت احتیاط برتی۔ ہلکی سی کلک کی آواز پیدا ہوئی تو نیلم نے تیزی سے سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل پڑی، پھر اس کی آنکھوں میں حیرانی بھر گئی۔ وہ مجھے اچانک اور غیر متوقع طور پر سامنے دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی، یا پھر اسے اس بات پر حیرت ہوگی کہ میں اب تک زندہ کیسے ہوں۔ تم؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میں سرعت سے دروازہ کھول کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی مجھے مدہوش کر دینے والی مہک کا احساس ہوا جو اس کے لباس سے پھوٹ رہی تھی۔ کتنا خوشبودار وجود ہے، لیکن ان لپٹوں کے نیچے کس قدر گھناؤنی ہستی رہتی ہے۔ میں نے تلخی سے سوچا۔ میں نے نگاہ بھر کر اسے دیکھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ جی، وہی خاکسار۔ اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ میں انسان ہوں، کوئی روح تو نہیں جو تم اس قدر حیرت سے دیکھ رہی ہو مجھے۔ انسان تو تم ہو، لیکن پورے خبیث ہو، فریبی، دغا باز اور پرلے درجے کے مکار ہو۔ میں تمہیں بخشوں گی نہیں سکندر۔ ایک طرف تو تم مجھے ان خطابات سے نواز رہی ہو جس کا میں مستحق نہیں بلکہ تم خود ہو۔ میں تو ایک ایسا شخص ہوں جو ڈیلی تمہارے خوابوں میں آتا ہوں اور پھر تمہارے دل کی دھڑکن اور سانسوں تک میں بسا ہوا ہوں۔ دوسری طرف تم اتنے پیار سے سکندر بھی کہہ رہی ہو کہ میرے دل کی دھڑکن ہی بند ہو گئی ہے۔ یہ کیسا تضاد ہے نیلم؟
تم اور میرے خوابوں میں ہوش میں تو ہو تم؟ میرا بس چلے تو تمہیں قبرستان پہنچا دو۔ دیکھو نیلم، ذرا زور زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے یہ تو بتاؤ کہ فریبی، دغاباز اور مکار کون ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ شروع سے تمہاری نیت میں فطور تھا؟ یہی وجہ تھی کہ تم دھوکہ کھا گئی تھی؟ تم نے وہ تصویریں بھی ہتھیا لی اور 6 لاکھ کی رقم بھی، مجھے کیا ملا؟ تم دونوں چیزیں ہضم کر گئے، مگر یاد رکھو میں تم سے وہ چیزیں ہر قیمت پر اگلوا کر رہوں گی۔ تمہیں اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ تصویریں تو میں نے قرۃ العین کے والد کو لے جا کر دے دی تھی اور وہ اسی وقت تلف کر دی گئی تھی۔ رہی رقم تو وہ غریبوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ قرۃ العین کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے جلدی خود پر قابو پا لیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم انہیں بلیک میل کر کے لاکھوں کماؤ گے۔ ہر ایک کو اپنا اور اپنی تنظیم جیسا مت سمجھو۔ میں نے قرۃ العین کو تمہارے متعلق بتا دیا تھا۔ جانتی ہو اس نے تمہارے بارے میں کیا کہا تھا؟ تم تم اس سے مل بھی آئے اور اسے بتا دیا کہ… بہت برا ہوا، تم نے اچھا نہیں کیا سکندر کے بچے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تم ایک بڑی بہن کی طرح چاہتی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ تم اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو۔ تمہارے اس طرز عمل سے قرۃ العین کو جو دکھ پہنچا ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اوہ ذلیل کتے! اس نے مشروب کی بوتل مجھے مارنے کے لیے فضا میں بلند کر لی، لیکن پر خود ہی جس بس ہو کر ہاتھ نیچے کر لیا اور غصے سے بائیں ہاتھ کی مٹھی اسٹیئرنگ پہ دے ماری۔ تمہیں ایسی عبرتناک اور اذیتناک سزا ملے گی کہ ساری زندگی نہیں بھول سکو گے۔ میں تمہیں… خاک ڈالو ان باتوں پر اور دیکھو کتنا حسین ماحول ہے۔ اسی لمحے ویٹر آ گیا تو وہ بوتل واپس دے کر اپنا پرس ڈیش بورڈ سے نکالنے لگی۔ میں نے ویٹر سے کہا، دوڑ کر جاؤ اور 2 بوتلیں اور لے آؤ۔ نیلم اسے روکتی ہی رہ گئی، مگر وہ مشینی انداز میں پلٹ کر تیزی سے کینٹین کی طرف چل دیا۔ نیلم نے مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ دیکھو اس حسین شام کو غارت نہ کرو، ساری دنیا ماحول کا لطف اٹھائے اور ہم نفرتوں میں اپنا وقت ضائع کریں، اس سے بڑی بدذوقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میری کار سے اتر جاؤ، میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم میرے لیے… میں جانتا ہوں تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، عارضی طور پر کسی کو برداشت کرنا یوں بھی اچھی بات نہیں۔ چلو یہاں سے سیدھے کسی قاضی کے پاس چلتے ہیں اور نہایت آسان شرائط پر شادی کر لیتے ہیں۔ تم شرعی حق میں رکھ دو اور میں جہیز میں کچھ نہیں لوں گا۔ تم اس جوڑے میں بھی میرے گھر چل سکتی ہو، اب بھی تم کسی دلہن سے کم نہیں لگ رہی ہو۔ اگر تم سیدھی طرح نہیں اترے نا تو میں شور مچا دوں گی۔ تمہارا جو حشر ہوگا تمہیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، تمہاری کھوپڑی کے سارے بال صاف ہو جائیں گے۔ صرف میرے حشر نشر نہیں ہوگا بلکہ ساتھ ساتھ تمہارا بھی ہوگا۔ میں تو ڈوبوں گا ہی، ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبوں گا۔ شور مچانے سے پہلے تمام پہلوؤں کو ایک بار جائزہ ضرور لے لینا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ میرا بال بھی باقا نہیں ہوگا، میں عورت ذات ہوں، لوگ میری بات پر یقین کریں گے اور تمہیں لاتے جوتوں کے ہار پڑیں گے۔ عورت تو آپ کی نہ ہوتی ہے، اور پھر تم نہ صرف ایک بڑے باپ کی بیٹی ہو بلکہ ایک حسین لڑکی بھی ہو۔ تم نے میرے خلاف کو حرکت کی تو جواباً میں تمہارے خلاف اسکینڈل کھڑا کر دوں گا۔ تمہارے ساتھ تمہارے والد کی عزت و شہرت کو بھی اتنا نقصان پہنچے گا کہ وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھیں گے۔ سکندر، تم مجھے دھمکیاں دے کر خوفزدہ نہیں کر سکتے، میں شور مچا کر رہوں گی۔ میں تمہیں دھمکیاں نہیں دے رہا بلکہ سمجھا رہا ہوں کہ تمہاری اس حرکت پر دفاع کس طرح کروں گا میں۔ میرے خیال ہے غصے کی وجہ سے تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ ویٹر ٹھنڈی بوتلیں لے کر آ رہا ہے، کچھ اور پی لو تو شاید ذہنی سکون میسر آ جائے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی آ جائے۔ ویٹر قریب آ گیا۔ نیلم خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میں نے بوتلیں لے لی۔ ویٹر چلے گا تو میں نے نیلم کی طرف بوتل بڑھائی، اس نے نہیں لی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ شاید وہ مجھے دھکا دے کر گاڑی سے گرا دیتی۔ تم غصے میں اور بھی حسین ہو جاتی ہو، اللہ کرے تم پر ہر وقت غصہ سوار رہے۔ وہ غصے سے اندر ہی اندر تپ رہی تھی۔ میں بوتل کو منہ سے لگائے ٹھنڈا مشروب حلق سے نیچے اتار رہا تھا اور اس کی طرف تصدیدہ نگاہوں سے دیکھتا بھی جا رہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک باہر دیکھتی رہی، پھر اچانک ہی میری طرف گردن گھما کر بولی، سکندر، میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ سیدھی طرح وہ رقم اور تصویریں مجھے دے دو، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جس معاملے کا آغاز ہی اچھا نہ ہو اس کا انجام بھلا خاک اچھا ہوگا۔ لیکن ٹھہرو، تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں زندہ کیسے ہوں۔ تم جیسے ڈھیٹ یوں ہی نہیں مر جایا کرتے، تمہاری سنجیدگی سے کچھ سوچنا پڑے گا۔ یہی تو میں بھی چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہی کہ میرے بارے میں سنجیدگی سے سوچو، بالآخر تم اس نتیجے پر پہنچو گی کہ تمہیں اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ او یو شٹ اپ۔ تو ٹھیک ہے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لینا، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، تم ان تصویروں اور خط کا کیا کرو گی؟ وہ میری طرف گھوم کر بڑے ہی دل نشیں انداز میں مسکرا دی، گویا میرا اندازہ درست تھا۔
تم نے وہ خط اور تصویریں واپس نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، یہ سوچ کر کہ وہ غلط کہہ رہی ہے، لیکن اس نے میرے سر کی منفی جنبش کا مطلب یہ لیا کہ میں نے وہ تصویریں واپس نہیں کی۔ تم نے اپنے چند انقلاب پسند ساتھیوں کا تذکرہ کیا تھا، کیا تمہاری کوئی باقاعدہ تنظیم ہے؟ چلو یہی سمجھ لو، اگر ہماری تنظیم ہے تو ظاہر ہے وہ ان تصویروں اور خطوط کی مدد سے بے شمار دولت حاصل کر سکتی ہے۔ ایسی تنظیموں کو فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ آخری حدوں تک بھی جا سکتی ہے۔ تم اب تک محض میری نرمی کی وجہ سے محفوظ رہے ہو، ورنہ تم جانتے ہو کہ کسی تنظیم سے ٹکرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سنو جانے من، میں ایک بے خوف آدمی ہوں، جھوٹ بولنا میری سرش میں شامل نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نیگیٹو اور تصویریں واقعی قرۃ العین کے باپ کے ہاتھوں تلف ہو چکی ہیں۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو ابھی اور اسی وقت کینٹین پر جا کر قرۃ العین کے یہاں فون کر کے تصدیق کر لو۔ رقم جہاں ٹھکانے لگی ہے میں تمہیں اس ٹھکانے پر لے جا سکتا ہوں، لہٰذا اب یہ دونوں باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند سمجھو۔ دوسری بات یہ کہ تم نے خواہ اپنی تنظیم کے پٹھوں کو زحمت دی۔ کوئی تنظیم کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، بعض آدمی اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں۔ پھر میرا ایمان تو اللہ کی ذات پر ہے، وہی مارنے والا ہے اور وہی بچانے والا، وہی عزت اور ذلت بھی دیتا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا۔ مجھے اپنی بات پوری کرنے دو۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ تمہاری اس خوبصورت کھوپڑی میں رومان خیز مغز کے بجائے تخریبی مغز کیوں ہے؟ کیا تم اس خط کو دل و دماغ کے تمام گوشوں سے نکال کر میرے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچ سکتی؟ اس کے چہرے پر شدید نفرت کی لہر اٹھی۔ تم جس تنظیم سے وابستہ ہو، میرے خیال میں وہ حکومت اور اس ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہے۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ تم جیسی اعلیٰ تعلیم یافتہ، ذہین اور سمجھدار لڑکی غداروں سے مل گئی ہے جو اس ملک کو کوڑیوں کے مول بیچ دینا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ اس ملک میں انقلاب لا رہے ہیں، ہم اپنے صوبے کی آزادی چاہتے ہیں۔ اگر صوبے کی آزادی ہی مقصود ہے تو ملک دشمن ہاتھوں میں کیوں کھیل رہی ہو؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ ان کی مدد غیر مشروط ہے؟ اس نام نہاد آزادی سے کیا ملے گا تمہاری تنظیم کو؟ ہم اپنے ان جمہوریت پسند دوستوں کی مدد سے، جنہیں تم دشمن کہہ رہے ہو، آزادی حاصل کر لیں گے، پھر ایک خود مختار و خوشحال زندگی گزاریں گے۔ تمہیں دنیا اور سیاست کا کوئی تجربہ نہیں۔ ہمارے دشمن ملک کے صوبوں کو جب آزادی اور خود مختاری نصیب نہیں تو عوام کی خوشحالی تو بہت دور کی بات ہے۔ انہیں 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتی، آئے دن وہاں بھی فسادات اور ہنگامے ہوتے رہتے ہیں۔ کیا یہ حماقت نہیں کہ تم ان لوگوں سے آزادی اور خوشحالی کی توقع کری ہو؟ تم تو اتنے وثوق سے اس طرح باتیں کرو جیسے جرنلزم میں ایم اے کیا ہے اور اس ملک کے بہت بڑے صحافی ہو۔ کچھ بھی ہو، وہاں جمہوریت تو ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ سیاست کیا ہوتی ہے؟ تم تصویر کا صرف ایک ہی رخ دیکھ رہے ہو۔ مگر یاد رکھو، ہمارا خواب بہت جلد پورا ہوگا، اور آئندہ سیاست کے موضوع پر نہ بولو تو اچھا ہوگا، کیونکہ تم فراڈ، مکر و فریب اور جعل سازی میں ایم اے معلوم ہوتے ہو، اور سیاست بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ میں اخبارات پڑھتا ہوں، لہٰذا کچھ شد بد تو رکھتا ہوں۔ وہاں جو اور جس قسم کی جمہوریت ہے وہ محض دکھاوے کی ہے، لولی لنگڑی۔ بہرحال تم کہتی ہو تو میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا۔ واقعی سیاست ہمارا کھیل نہیں، ہمارا کھیل تو محبت ہے، لہٰذا میری محبت کے بارے میں تمہارا یہ تم پر بار بار محبت کا دورہ کیوں پڑ رہا ہے؟ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور تمہارے خون کی پیاسی ہوں۔ میں نے بھی تہیا کر رکھا ہے کہ تمہیں ایک روز اپنا بنا کر رہوں گا اور تمہارے دل کے پلاٹ پر اپنا ایک چھوٹا سا اور محبت بھرا آشیانہ بنا لوں گا۔ میں کہتی ہوں اترو میری گاڑی سے، میری دوستیں آنے والی ہیں۔ میں کار سے تو اتر جاتا ہوں، لیکن یاد رکھنا تمہارے دل سے اتر کر نہیں جا رہا۔ تم کسی طور پر مجھے یاد کرتی رہو گی اور میں تمہارے تصور میں آتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں اترا اور ٹہلتا ہوا چڑھائی کی طرف بڑھ گیا۔ اوپر چڑھتے ہوئے میں نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں کچھ دور جانے کے بعد ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں سے نیلم کی کار اور کینٹین نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے نیلم کے خیالات سے بے حد دکھ ہو رہا تھا۔ اس انقلابی تنظیم نے اس کی جس طرح سے برین واشنگ کی تھی، اس طرح نہ جانے کتنے نوجوانوں کو بغاوت کا سبق وہ سکھا رہے تھے۔ ملک کی فضا میں زہر گھل رہا تھا اور میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس آیا تو دن ڈوب رہا تھا۔ میں چلتے چلتے ایک جگہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ گھاس کے قطعے پر نیلم چند نوجوان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ان سے پراسرار انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ لڑکیاں ہمتن گوش تھیں۔ نیلم کی پشت میری طرف تھی، وہ مجھے نہ دیکھ سکی، مگر میں ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا جو نوجوان، حسین، پرشباب اور بے حد پرکشش تھی۔ ان کے ملبوسات نے ان کے حسن کو 4 چاند لگا رکھے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کہیں یہ لڑکیاں بطور چارہ استعمال کرنے کے لیے تو نہیں ہیں؟ شاید انہی لڑکیوں کی وجہ سے لڑکے اس تنظیم میں شامل ہوتے ہوں۔ پھر مجھے وہ خط یاد آیا۔ اس خط میں حسین لڑکیوں کی ترغیب کا ذکر تھا۔
ان لڑکیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی۔ یہ لڑکیاں ایسے حسین بم تھے جن سے مادر وطن کے پرخچے اڑ سکتے تھے۔ مجھے ان سے نفرت محسوس ہونے لگی، حالانکہ ان کا ظاہری حسن اپنی طرف کشش کر رہا تھا۔ معلوم نہیں کس نے اور کیسے ان لڑکیوں کے ذہنوں کو ورغلا کر انہیں انقلاب میں حصہ لینے پر مجبور کیا تھا، یا اس جذبے کو ہوا دی تھی۔ شاید یہ نیلم ہی تھی۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ ان لڑکیوں کا اس تنظیم میں شامل ہونا نہ صرف تعجب خیز تھا بلکہ ناقابل یقین بھی تھا۔ آج ان کا یہاں جمع ہونا بھی بلا وجہ نہیں تھا۔ یقیناً وہ کسی مسئلے پر سر جوڑ کر صلاح مشورہ کر رہی تھی، کوئی سازش تیار کر رہی تھی، کوئی منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک ویٹر پر پڑی جو ایک بڑی سی ٹرے میں ٹھنڈی بوتلیں اور بن کباب لیے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا اور میں اس کی طرف لپکا، پھر کچھ سوچ کر اسے نکل جانے دیا۔ اگر میں اسے راستے میں روک کر اپنے خیال کو عملی جامہ پہناتا تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کوئی لڑکی یا نیلا مجھے ویٹر سے باتیں کرتا دیکھ لیتی اور پھر وہ سب محتاط ہو جاتی۔ میں کینٹین سے کچھ فاصلے پر لڑکیوں کی نظروں سے اوجھل ایک جگہ ویٹر کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے اشارے سے اس کو پاس بلا لیا۔ اس نے قریب پہنچ کر مجھے سلام کیا اور پوچھا، جی صاحب کیا چاہیے؟ میں نے جیب سے ایک 10 کا نوٹ نکالا اور خالی ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا، مجھے ایک سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب چاہیے۔ 10 روپے کے نوٹ نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ جی صاحب، آپ جو پوچھیں گے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا۔ ابھی تم جن لڑکیوں کے لیے بوتلیں اور بن کباب لے کر گئے تھے، واپس میں کیا باتیں کری تھی؟ کچھ سنا تم نے؟ کون جی؟ وہ لڑکیاں؟ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ سب خاموش ہو گئی اور میرے ہٹنے تک چپ ہی رہی تھی۔ ایک آدھا جملہ تو تمہارے کانوں میں ضرور پڑا ہوگا، ظاہر ہے ایک دم سے باتوں کو بریک نہیں لگ جاتا۔ شاباش، یاد کر کے بتاؤ۔ وہ خلا میں گھورتا ہوا ذہن پر زور دینے لگا، پھر یک لخت چونک کر بولا، جس لڑکی نے مجھے آرڈر دیا تھا نا، وہ کہہ رہی تھی سکندر ہر بار بچ کر نکل جاتا ہے اگر وہ… اس نے توقف کر کے میری طرف دیکھا۔ بس صاحب، اتنا ہی جملہ سنا تھا، پھر مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ بوتلیں واپس لینے جاؤ نا تو اپنے کان کھلے رکھنا، میں ان لڑکیوں کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ خریدنے کو تیار ہوں، لیکن خیال رہے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرنا۔ چکر کیا ہے صاحب؟ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ نہیں؟ تو پھر تم یہ چکر نہیں سمجھ سکو گے، اس لیے صرف اپنی کمائی کی طرف دھیان رکھو۔ میں نے مسکرا کر آنکھ ماری تو وہ معنی خیز انداز سے مسکراتا ہوا چلا گیا۔ کوئی 15-20 منٹ کے بعد ہر طرف شام کے دھندلکے رات کے ملکوجے اندھیرے میں مدغم ہو رہے تھے کہ وہی ویٹر نیلم اور ان لڑکیوں کے پاس گیا اور پھر تیز تیز چلتا میرے پاس آ کر بولا، صاحب جی وہ ادھر ہی آ رہی ہیں، میں بعد میں آ کر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور میں لپک کر ایک سوزوکی وین کی آڑ میں ہو گیا۔ لیلم اور دوسری لڑکیاں ہنستی کھنکتی نرم و نازک شاخوں کی طرح لچکتی چلی آ رہی تھیں۔ جھٹپٹے میں ان کے چہرے تمکتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں ان کے چہروں کو اپنے ذہن پر نقش کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بار بار توجہ بھٹک جاتی تھی۔ لڑکیاں 2 کاروں میں آئی تھیں، ایک مرسیڈیز تھی اور دوسری ٹویوٹا کرولا۔ دونوں کاریں نئے ماڈل کی تھیں۔ کاروں اور ان کے ملبوسات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان لڑکیوں کا تعلق اعلیٰ گھرانوں سے ہے۔ ساری لڑکیوں کا نہیں تو 1-2 کا تو ضرور تھا۔ البتہ ایک بات سب میں مشترک تھی کہ وہ سب حسین و جمیل تھیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ کچے ذہن کی نہیں تھیں بلکہ تعلیم یافتہ لگتی تھیں۔ ایسی لڑکیاں تخریب کار بن جائیں تو زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی تھیں۔ نیلم جس طرح اپنی کار میں اکیلی آئی تھی، اکیلی ہی چلی گئی۔ اس نے اپنی کار میں بیٹھنے سے پہلے گرد و پیش کا اچھی طرح جائزہ لیا تھا، جیسے اس کی نگاہیں مجھے تلاش کر رہی ہوں۔ دوسری طرف تمام لڑکیاں 2 کاروں میں بیٹھ گئی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد ویٹر میری تلاش میں آیا تو میں نے سوزوکی وین کی آڑ سے نکل کر اسے آواز دے کر قریب بلا لیا۔ وہ قریب آ کر کہنے لگا، ان میں جو سب سے زیادہ حسین تھی نا، وہ کہہ رہی تھی، نیلم مجھے کسی دن اس خبیث سکندر کو دور سے دکھا دو، میں اس سے نہ صرف وہ سب چیزیں لے لوں گی بلکہ رقم وصول کر کے اسے اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ وہ چل پھر بھی سکے۔ دوسری لڑکی کہہ رہی تھی، نیلم تم قرۃ سے خود یا کسی سہیلی کے ذریعے معلوم کرو کہ وہ چیزیں واقعی اسے مل گئی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ چیزیں اس تک پہنچ گئی ہیں تو پھر ہمیں اپنا وقت سکندر کے پیچھے برباد کرنے کے بجائے کوئی اور تدبیر سوچنی چاہیے، صابر سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ ویٹر نے توقف کر کے سانس لیا اور پھر مسکراتے ہوئے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، بس جی میں اتنا ہی سن سکا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے جیب سے 50 کا نوٹ نکال کر حیرت سے پوچھا، تم نے اتنی ساری باتیں کیسے سن لی؟ کیا وہ تمہاری موجودگی میں چپ نہیں ہوئی تھی؟ صاحب جی میں دبے پاؤں جا کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا تھا، وہ اپنی باتوں میں اس قدر منہمک تھی کہ انہیں میری موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ پھر ایک لڑکی کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو اس نے اشارے سے اپنی ساتھی لڑکیوں کو میری موجودگی کا احساس دلایا، وہ سب چپ ہو گئی۔ پھر وہ اپنی واپسی کا پروگرام بنانے لگی تھی۔ یار تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے،
اس خوشی میں تمہیں 50 روپے انعام دے رہا ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی رئیس سے پالا پڑا تھا؟ 50 کا نوٹ پا کر وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ ویسے صاحب جی، یہ سکندر کون ہے جس کے بارے میں وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی؟ ہے ایک آدمی، اسے دور جدید کا سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کی فتوحات سے دشمن بری طرح گھبرایا ہوا ہے اور پریشان ہو کر سوچ رہا ہے کہ اس کی فتوحات کا سلسلہ کہاں تک جائے گا اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ پیٹر کچھ بھی نہ سمجھا اور حوالناکوں کی طرح میری طرف دیکھنے لگا تو میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں ان لڑکیوں کے بارے میں غور کرنے لگا جو میرے خلاف ہونے والی سازش میں شرکت کرنے آئی تھیں۔ معلوم نہیں وہ کون حسین لڑکی تھی جس نے نیلم سے میرے بارے میں دعویٰ کیا تھا۔ میں اس کی شکل دیکھ لیتا تو اچھا تھا، کبھی اس سے دو دو ہاتھ ہو جاتے۔